नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिअ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारी मेराज सीरीज चल रही थी और उस पे हम जो था डिस्कस कर रहे थे कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत से लोगों का, बहुत से कंडीशन का, लोगों का अल्लाह सुब्हाना ताला ने आपको नजारा कराया, जिसमें हम उम्मत के लिए एक इबरत थी कि अगर हम लोगों ने इन गलत कामों में इन्वॉल्व हुए तो ये अंजाम हमारा होगा। जैसे हमने इसमें देखा कि हजरत अंस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेराज के मौके पर मेरा गुजर ऐसे लोगों के पास से हुआ जिनके नाखून पीतल के थे और वो अपने चेहरों और सीनों को नोच रहे थे। मैंने पूछा जिब्राइल अलैहिस्सलाम ये कौन लोग हैं? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा ये वो लोग हैं जो लोगों का गोश्त खाया करते थे और उनकी गीबत करते थे। यानी कि इसमें सबक क्या हुआ कि गीबत करना किस कदर बुरा है, और ये अंजाम दिखाया गया ताकि हमें इस अंजाम को, इस खतरनाक, इस दहशतनाक अंजाम को देखकर हम उस गीबत से खौफ खाएं, इन गुनाहों से खौफ खाएं। फिर हजरत अंस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने मेराज की रात कुछ लोगों को देखा कि उनके मुंह आग की कैंचियों से काटे जा रहे थे। मैंने पूछा जिब्रील अलैहिस्सलाम ये कौन लोग हैं? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के वो खतीब हैं जो लोगों को तो भलाइयों का हुक्म देते थे और खुद उन पर अमल नहीं करते थे, हालांकि वो किताब भी पढ़ते हैं, बस वो नहीं समझते। तो यहाँ पे हमें मैसेज मिलता है कि जैसे हम अक्सर पढ़ते हैं ना, आमिनु व आमिलु स्वालिहात, के हमारे मुसलमान की जो डेफिनेशन है, बिल लिसान बिल कल्ब से अल्लाह, अल्लाह को मानता भी है और अल्लाह की मानता भी है, यानी कि बाअमल भी होता है। तो अल्लाह से यहाँ पे हम फिर दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको बाअमल कुरान का मतलूब इंसान बना दे। और आप ये देखें कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने ये जो आपको मेराज करवाई, और ये मेराज जिसमें बहुत से क्रिटिक्स कहते हैं कि ये मेराज आपकी शायद ख्वाब में हुई है, इस तरह कुछ है। तो बहरहाल ये जो थी आपको आपको जिस्म और रूह के साथ अल्लाह सुब्हाना ताला ने ये आपको ये मिराकुलस जर्नी आपकी करवाई। और आप ये देखें कि जब हम जितना जितना हम ऊपर जाते हैं तो हमारा ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, और हम देखते हैं कि जैसे स्पेस का पहला इंसान, और वैसे भी जब हम जाते हैं तो यू हैव टू वियर एक स्पेशल एक कॉस्ट्यूम डिजाइन होता है कि जो जब आप थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं तो यू हैव टू वियर, ताकि जो ऑक्सीजन है या ऑक्सीजन सिलेंडर आपको कैरी करना पड़ता है। तो ये आप देखें कि अल्लाह सुब्हाना ताला का मोजज़ा के हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन कपड़ों में थे उसी तरह अल्लाह सुब्हाना ताला ने आपको ऊपर उठाया। और ये जो दो स्टेप्स हैं, इसरा और मेराज, यानी कि ये एक जमीनी सफर, रात के सफर को इसरा, और जो आसमानी सफर है मेराज, उसको उसका सेकंड पार्ट जो अल्लाह सुब्हाना ताला ने कराया। आप देखें कि अल्लाह ताला की कुदरत के आपके लिए तमाम चीजें जो आपके सर्वाइवल के लिए जरूरी थी, अल्लाह सुब्हाना ताला ने बगैर किसी खास किसी किट के अल्लाह ताला ने आपको वो एटमोस्फेयर ही आपके लिए फेवरेबल कर दिया। ठीक है ना, जैसे आप देखते हैं, और यहाँ से पता चलता है कि लोग अभी स्पेस या जेट इजाद करते हैं, अल्लाह सुब्हाना ताला ने तो बहुत पहले मेराज में ये स्पीड का कंसेप्ट दे दिया। और अल्लाह ताला ने ये हमें बता दिया कि अल्लाह ताला जिसने हम सबको पैदा किया है वो कुन कहता है तो हर चीज हो जाती है, और फिर तमाम फिजिकल केमिकल हर तरह के फैक्टर्स अल्लाह के मोहताज हैं। और ये वो नाइट है कि when prophet is believed to have traveled from Makkah to Jerusalem and then ascend to heaven, Miraj, where he reached divine instructions including the command to perform 5 daily prayers. ये एक significant event था। और इसमें जो एक हमें समझ आती है कि ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का एक बहुत अहम इंसिडेंट था, जिसमें सबसे पहले जो समझ आती है वो वैलिडेशन समझ आती है कि प्रॉफिटहुड की, और के तमाम नबियों ने भी रसालत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इकरार किया, और ये पता चल गया कि ये खातमुन नबीयीन है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और इसी रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस मक्का तशरीफ लाए, और मौलाना जफर अली ने क्या खूब कहा कि जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गरम, एक पल में सरे अर्श के आए मोहम्मद।
اور آپ یہ دیکھیں کہ جو ٹائم مشین اور یہ تمام چیزوں کے کنسپٹ ہیں، یہ جتنی بھی آپ فکشن موویز میں دیکھتی ہیں، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سب یہ کروا کے لوگوں کو بتایا کہ یہ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو جو تمام نشانیاں دکھائیں، جہنم اور دوزخ دکھائی، اس میں ہمارے لیے بہت زیادہ عبرتیں، بہت زیادہ سبق ہیں۔ اور معراج کو معراج اس لیے کہا جاتا ہے کہ معراج کے معنی سیڑھی کے ہیں۔ مسجد اقصی سے آگے کے سفر کے لیے امام الانبیاء کے لیے جنت سے ایک سیڑھی لائی گئی تھی، جس کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پہ چڑھے تھے۔ اور اسرا کے معنی رات کو چلائے جانے کے ہیں، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرش زمین میں سے عرش برین تک کا یہ جو معجزاتی سفر تھا وہ رات کو ہوا تھا، اس لیے اسے اسرا سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور جہاں پہ اور یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ٹائم بنایا، اور یہ جو ٹائم زونز، اور جیسے ہم نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی خاص کوئی اسپیسیفک لباس کے، بغیر کسی آکسیجن سلنڈر کے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح یہ آپ کو یہ ایک جرنی کروائی۔ اور یہاں پہ جو کرٹکس ہیں وہ سم ٹائمز یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خواب میں سفر تھا یا ایسے کچھ تھا۔ تو ہم اس میں دو چار چیزیں دیکھتے ہیں، بہت کچھ ہے اس میں آرگومنٹس بتانے کے لیے، لیکن صرف کچھ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ قرآن کریم میں سبحان الذی اسرا بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات جو شب معراج میں اپنے بندے کو لے کے گیا۔ تو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے گئے۔ اور بندہ یا عہد کا اطلاق روح اور جسم دونوں کے مجموعے پہ ہوتا ہے، تنہا روح کو عبد اور بندہ نہیں کہتے۔ پہلے تو ہمیں یہیں سے اس آیت سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو روح اور جسم کے ساتھ یہ سفر کرایا۔ پھر دوسرا جو آرگومنٹ اس سلسلے میں دیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے تھے، ٹھیک ہے جی، تو یہ ایک فزیکل بات ہے کہ آپ کسی سواری پہ آپ سوار ہوئے تھے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ آپ کو دودھ کا پیالہ نوش فرمایا، یعنی کہ آپ کو جو تین چیزیں دی گئی تھیں، آپ نے دودھ کو آپٹ کیا تھا۔ تو اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ آپ نے یہ جو سفر تھا وہ آپ کا فزیکل تھا کہ آپ نے دودھ پیا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو واقعہ معراج ہے اس کے سلسلے میں بہت سے کفار نے بہت سی اس کی تکذیب کی، اور بہرحال اللہ نے یہ واضح بتا دیا کہ یہ اگر یہ عام خواب ہوتا تو یہ آزمائش ایمان کیا چیز تھی، اس پر ایمان لانا کیا مشکل تھا۔ پھر کہتے ہیں کہ سب سے بڑے عیسائی بیت المقدس کے عیسائی عالم اور پادری نے ہرقل شاہ روم کے دربار میں اس واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں اس رات کے واقعے سے واقف ہوں کہ اس رات بیت المقدس کے دروازے بند کرنے پہ مامور تھا، اور ایک دروازہ بہت کوشش کے باوجود بند نہ ہو سکا۔ اسے شاید اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس لیے بند ہونے سے روکے رکھا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آنے والے تھے۔ اور پھر کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری چٹان کے پاس مخصوص مقام پر باندھی اور یہاں نماز ادا کی، اور جسے پتہ چلتا ہے کہ یہ تمام چیزیں فزیکل اٹ ہیپنس۔ فی الحال بہت سی چیزیں ہیں جس میں یہ سمجھنے والی ہیں۔ تو یہ ہم نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ام ہانی کے گھر سے پھر حتیم میں لے جایا گیا، پھر شق صدر ہوا، اور آپ کا جو اس میں جو ایک امپورٹنٹ چیز آپ کی یہاں پہ ہم دیکھنے کو آتی ہے کہ آپ کا جو سینہ تھا اس کو ایمان اور حکمت سے بھر دیا گیا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ وہی بات جو بڑے سے بڑی سرجریز یا اوپن ہارٹ سرجنز کرتے ہیں، وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کس طرح وہ آپ کا سینہ مبارک جو تھا دوبارہ آپ کے جسم مبارک میں رکھا۔ پھر دونوں شانوں کے درمیان میں مہر نبوت لگائی گئی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا ایک ظاہری علامت تھی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ہم دیکھتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ صحیح مسلم میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کا واقعہ جب میں نے مشرقین مکہ کو سنایا تو انہوں نے اس کی تردید اور تکذیب کی۔ کسی نے تالیاں بجائی، کسی نے تعجب اور انکار کے ساتھ اپنے سر پر انکار سے ہاتھ اپنے سر پہ رکھ دیے۔ کچھ لوگ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور انہیں اس کی خبر دی۔ اب حضرت ابو بکر صدیق جو پیکر صدق و ایمان تھے کہنے لگے، اگر یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے تو سچ فرمائی ہے،
لوگوں نے کہا کہ آپ بھی ان کی تصدیق کرتے ہیں؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میں تو اس سے بھی بڑی بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتا ہوں کہ آسمان سے صبح و شام جو خبر آتی ہے، میں اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچ مانتا ہوں۔ اور اسی پہ ان کا لقب صدیق ٹھہرا تھا، کہ جو ان کو صدیق کا ٹائٹل ملا تھا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو ایذا رسانیوں اور بے یقینی کے جذبات سے مغلوب کفار نے کہتے ہیں کہ پھر آپ کا امتحان لینے کے لیے انہوں نے پوچھا کہ یہ کیسی بات ہے، یعنی nobody can believe کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی جیٹ طیارے کے، بغیر کسی آکسیجن ماسک کے، بغیر کسی خاص کسی اسپیسیفک جیسے ایسٹرونٹس پہنتے نا آپ ان کو خاص اپنا لباس، تو اس کے بغیر اتنا بڑا، یعنی کہ nobody is going to believe it۔ تو انہوں نے کچھ سوال آپ سے پوچھے، اور صحیح مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل ہے کہ انہوں نے پوچھا کہ بیت المقدس کیا ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیت المقدس کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر فرمایا، اور جو باتیں اور نشانیاں مشرقین دریافت کرتے، کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دیکھ دیکھ کر بتاتا جاتا۔ یوں وہ آپ کی تردید اور تکذیب کا جو جذبہ لے کر آتے تھے، ان کی ہر بات کی وہ نفی ہو جاتی تھی۔ اور پھر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کی ہر بات کا جواب بالکل جس کو کہتے ہیں نا ٹھیک ٹھاک بیان کر رہے تھے۔ پھر انہوں نے ایک کاروان، ایک قافلے کے بارے میں سوال کیا جو ملک شام سے آ رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کے احوال، اس کے پہنچنے کا وقت، اور جو اونٹ آگے آگے آ رہا تھا، ان سب کی خبر دی۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے تھے این اسی طرح ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور باتیں بھی بتائیں، اور بعد میں آنے والے قافلوں سے ان کی تصدیق ہوگی، اور اس طرح زبانیں بند ہوگی، مگر دل یہی سوچتے رہے کہ کیسی ہو سکتا ہے۔ اب بھی بہت سے لوگ یہی سوچتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ جب وہ کسی بات کا ارادہ کہتا ہے تو وہ کہتا ہے کن، تو وہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو ہم سب کا اللہ تعالیٰ پہ بیلیو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک زبردست سفر جو عرش سے فرش سے عرش تک کا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ہوش میں، ان کے جسم اور روح کے ساتھ کروایا تھا، جس میں بہت سی اویئرنیس دی تھی۔ اویئرنیس ہمارے لیے اس پورے واقعات میں بے انتہا سبق ہے، ٹائم کی کمی ہے، نہیں تو ہم بہت سی چیزوں کو ہم ڈسکس کرتے۔ اور معراج کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی مشاہدات کرائے گے، ان میں ہمارے لیے بہت سے سبق ہیں، جس میں سب سے بڑا سبق جو ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں 3 تحفے دیے ہیں، اس میں پہلی تو یہ کہ نمازوں کی حفاظت کریں، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھیں، اور سمجھ کے پڑھیں، اور دوسرا یہ کہ اس جنت کے لیے کوشاں کریں، اس جنت کے لیے محنت کریں جس کا مشاہدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے نفس نفیس کیا تھا۔ اور جو دوسرا تحفہ بھی ایک یہ بھی تھا نا، شرک نہیں کریں گے اللہ پر، مومنین جو شرک نہیں کریں گے اور اللہ کے احکامات کی تعمیل کریں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو اچھے ریوارڈ سے اللہ تعالیٰ جنت سے نوازیں گے۔ تو ہم نے اس جنت کی کوشش کرنی ہے۔ اور اس میں سورہ بقرہ کی 2 آیات تھیں، اور ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں کہ رات سونے سے پہلے ان کو ضرور ان کی تلاوت کیا کریں۔ پھر یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خاص میسج تھا کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کریں، اور ہم نے پیچھے قرآن میں بھی پڑھا کہ جو لوگ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں تو ان کے اوپر ایک شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر شیطان مسلط نہ ہو، اور شیطان کیسے مسلط ہوتا ہے کہ آپ کے اندر، آپ کے وسوسوں میں، آپ کے خیالات میں، آپ کی تھنکنگ میں شامل ہو کے آپ سے ایسے کام کرواتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں پاتے، لیکن جب آپ اللہ کا کلام پڑھتے ہیں تو وہ وہاں سے بھاگ کھڑا ہو۔ پھر یہاں پہ ہم نے جتنی بھی ہم لوگوں نے یہاں پہ مشاہدات کرائے گئے سود خوروں کے، غیبت خوروں کے، اور اسی طرح یہ جو انلیگل ریلیشن شپس یا اس طرح کی جو بھی تمام چیزیں ہیں، تو یہ ہمیں ایک میسج دیتی ہیں کہ ہم غیبت نہ کریں، اور ہم سود سے بچیں، پاکیزہ زندگی گزاریں، جو اللہ تعالیٰ نے حلال رشتے ہیں، جو زوج ایک پاکیزہ نکاح کے، کیونکہ آج کل کے زمانے میں یہ بہت بڑا کرائم کہہ لیں، سن کہہ لیں، بنتا جا رہا ہے کہ جی ان لوگوں نے سوچ لیا کہ بس میری مرضی، if I want to live with this or that person
تو یہ میری مرضی ہے، اور میری مرضی ہے کہ میں اس کے ساتھ کیسی لمٹس کراس کروں یا نہ کروں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک نکاح کے خوبصورت بندھن میں میاں عورت اور مرد کو باندھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے اسی ریلیشن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ اپنا جو ہے ایک دوسرے کے لیے سکون پہنچائیں۔ اور پھر یہاں پہ ایک اور بہت زیادہ اور اہم میسج ملتا ہے، میسجز تو بہت ہیں، کہ جو بات دوسروں کو کہیں کہیں سب سے پہلے اس پہ خود عمل کریں۔ جیسے ہم نے پڑھا تھا نا، بے عمل خطبہ کا عبرت ناک انجام۔ اور بہت سی مورلز میں ایک یہ بھی ہے کہ اللہ نے کیسے مدد کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ آپ کے بیونڈ امیجینیشن ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ، یعنی کہ اللہ نے نبی کا ہاتھ پکڑا اور عرش پر لے گئے، ٹھیک ہے جی۔ تو اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑیں گے تو ہماری بھی اللہ تک رسائی ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ قرآن اور سنت سے جڑیں، اگر ہم ایک سکسیسفل لائف چاہتے ہیں تو قرآن اور سنت کے ساتھ جڑیں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اور کچھ بھی مشکلات پیش آ جائیں، اللہ ایسے طریقے سے مدد کرتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ جیسے ہم لوگوں نے اس کے شروع میں بتایا کہ معراج اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کرائی، کہ جب شب ابی طالب میں 3 سال ان لوگوں نے کتنا تڑپے، پھر عام الحزن ہو گیا، پھر طائف کا ایک جو سفر تھا جس میں لوگوں نے آپ کے ساتھ انتہائی برا سلوک کیا، جس پہ فرشتے آسمان پہ روئے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو تسلی دینے کے لیے، کنسول کرنے کے لیے، آپ کو جس کو کہتے ہیں آپ کو اپلفٹ کرنے کے لیے مورال، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ معراج کا سفر کروایا۔ اور جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کچھ بھی مشکلات ہوں، اللہ پہ توکل کرے، انشاءاللہ تعالیٰ جتنی مرضی پریشانیاں ہوں، جتنی مرضی آپ انزائٹی لیول کی پیک پہ چلے جائیں، یاد رکھیں اللہ ہمارا وکیل ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور اللہ پہ جس کو کہتے ہیں ٹوٹل کنوکشن کے ساتھ آپ بلیو کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہماری تمام معاملات کو اللہ تعالیٰ سنوار دے گا، ہماری تمام حاجات کو پورا کرے گا۔ اور اللہ پہ یقین کے ساتھ ہم ایک کلمے کے ساتھ ختم کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وما علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔